जमीयत उलमा इस्लाम का जो नुमाइंदा वफ़द एम के पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ पर तशरीफ़ लाया है, सबसे पहले तो आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम और आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। JUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान सिंध के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद महमूद सुमरो साहब अपने एक वफ़द के साथ आज MQM के आर्जी मरकज़ तशरीफ़ लाए हैं, आपके इल्म में है। और MQM पाकिस्तान की तरफ से खालिद मुगल सिद्दीकी भाई हमारे सरबरा, उनकी तरफ से हम सब ने इनका इस्तक़बाल किया और ज़ाहिर है कि खूब गुज़रेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, और ज़ाहिर है कि जब दो सियासी इकाइयाँ आपस में बाहम मिलती हैं तो सबसे पहले तो वो मुल्क के मौजूदा हालात और फिर बिलखुसूस सिंध की सूरत हाल पर लाज़मी तौर पर एक तफसीली गुफ्तगू होती है। तो हमने मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसके साथ साथ जो मुल्क की जुड़ी हुई माशी बदहाली है, सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह, सियासी बहरान अपनी जगह, फिर माशी बदहाली पर हमने तफसीली गुफ्तगू की और फिर ख़ास तौर पर सूबाए सिंध का जो किरदार हो सकता है मुल्क को तमाम अदम इस्तेहकाम से निकालने का, तमाम बहरानों से बचाने का। तो गुज़िश्ता 15 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंध वो किरदार अदा करने से कासिर रहा, और हम गुज़िश्ता कई माह से आपस में रस्मी तौर पर और गैर रस्मी तौर पर जब मुलाकात करते हैं और उसमें अपने GDA के दोस्तों के साथ भी, तो हम तीनों फ़रीक़ैन कमो बेश एक ही बात पर जो है वो फिर हमारा इत्तफ़ाक़ होता है। और आज भी हमने यही बात की कि अब वक्त आ गया है कि ये जो गुज़िश्ता 15 सालों से बिला शिरकत गैरे अपने सियासी क़द और वज़न से भी ज़्यादा सिंध के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने जिस तरह यहाँ के इक़्तिदार, इख्तियार, वसाइल, यहाँ की ज़मीनों, यहाँ के इंतज़ामी मामलात पर कब्ज़ा जमाए रखा है और हर मर्तबा सिंध के आवाम में सिंध कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों की आँखों में धूल झोंक के जिस तरह अपने सियासी अकाबिर शुहदा के लहू को बेचा, जिस तरह सिंध के मज़लूम आवाम की सियासी उमंगों का खून किया, हमने ये तय किया है कि अब ये सिंध कार्ड हम नहीं चलने देंगे। इसकी बुनियाद पर अब मासूम आवाम को इस गलत फहमी में नहीं रहने देंगे कि सिंध में और ख़ास तौर पे दही सिंध में कोई मुतबादिल क़यादत नहीं है। अल्लाह के फ़ज़लो करम से मुझे पूरा यकीन है कि आज जो स्ट्रीट पावर दही सिंध में वाज़े तौर पर मेरे JUI के भाइयों, अकाबरीन और सियासी दोस्तों और साथियों के पास है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी वो सियासी क़ुव्वत, वो सियासी हिमायत जो आवाम की हो सकती है, जो लोग दिलो जान के साथ जिस तरह किसी की आवाज़ पर लब्बैक कहकर बड़े बड़े इज्तिमात, जलसों और रैलियों में और एहतजाज में आ सकते हैं, अगर आज वो किसी के पास दही सिंध में वो सियासी क़ुव्वत है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के भाइयों के पास है। और इनके साथ साथ GDA के साथियों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है, और जो वहाँ पर MQM का वोट बैंक मौजूद है
تو ہم بہت تیزی کے ساتھ اب یہ بات طے کر رہے ہیں کہ انف از انف، اب تمام حدوں کو پار کر لیا ہے سندھ کے سیاسی وڈیروں جاگیرداروں نے. اور جس طرح آج کراچی کا رونا تو ہم روتے ہیں اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، حیدرآباد کا، سکھر کا، میر پور خاص کا، لیکن نواب شاہ اور لاڑکانہ کے حالات بھی، وہاں کے جو گوٹ ہیں، وہاں کے گاؤں ہیں اور ایون شہری علاقے ہیں، تو کراچی، خواہ کراچی ہو، نواب شاہ ہو، لاڑکانہ ہو، کشمور ہو، جیکب آباد ہو، ان میں آپ یہ فرق کر ہی نہیں سکتے کہ 15 سالوں میں یہاں کے عوام کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے، جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب سندھ کے عوام، ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے، ہماری وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل سے ایک امید کی کرن روشن ہوئی ہے، اور ان کی یہ غلط فہمی دور ہو رہی ہے کہ سندھ میں اور دیہی سندھ میں کوئی متبادل قیادت موجود نہیں ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سب مل کر وسیع النظری اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے سیاسی وڈیروں جاگیرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے. اور یہ جو بے چینی اور اضطراب ہے جس کا گزشتہ دنوں نواب شاہ میں اظہار ہوا، یہ جیسے جیسے ہمارے درمیان معاملات طے پاتے جائیں گے، ویسے ویسے ان کے بیانات میں یہ تیزی اور تندی آتی رہے گی، اور وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ ہم، یہ اگر ہمارے لیے ایسی بات کی گئی کہ ہم کہیں پر کوئی میدان چھوڑ کے کہیں تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں ٹیکٹیکلی، تو یہ کہا جائے کہ ہم نے میدان چھوڑ دیا، اور یہ بات کر کے تم نے 15 سالوں میں جو سندھ کی تقسیم کی پالیسی پر کام کیا، ایک طرف قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم میرے سندھی بولنے والے سندھی بھائیوں کا استحصال کیا، نہ نواب شاہ اور لاڑکانہ جیکب آباد کشمور کو کچھ دیا، نہ کراچی، حیدرآباد، سکر، میر پور خاص کو کچھ ملا، تو پھر عوام تو وہیں پر رہے. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی یکجہتی اور اتحاد قائم کرنا ہے، اور اس خلا کو، جو پیپلز پارٹی کی نااہلی، ان کے مظالم، ان کی ناانصافیوں اور ان کی سندھ کی تقسیم کی پالیسی سے، جہاں پر قوم پرستی کو ہوا دی جائے، جہاں منافرت کو ہوا دی جائے، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے سندھ کے دیہی اور شہری عوام کے درمیان جو ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے، انہیں رائے گاہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ان کے اشتعال انگیز بیانات کا جواب، کوئی قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم سندھیوں کو، معصوم سندھی زبان بولنے والے معصوم سندھی، یا اردو زبان بولنے والے سندھ کے شہروں میں رہنے والے سندھی جو عرف عام میں مہاجر کہلاتے ہیں، اور ان شہروں میں اب ہر زبان بولنے والا پاکستانی بستا ہے، ہر علاقے کا پاکستانی بستا ہے. کراچی ایک منی پاکستان ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد بھی چلتا ہے، اور راول پنڈی بھی چلتا ہے. یہ ساری باتیں میں ہر موقع پر اس لیے کرتا ہوں کہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کا پاس کیا جائے اور اس کے مطابق آگے کے فیصلے کیے جائیں. اور جو آج گفتگو ہوئی اس میں جہاں ایک ہمارے درمیان وسیع البنیاد اشتراک عمل ہمیں قائم کرنا ہے، ایک یکجہتی قائم کرنی ہے، اور ایک دوسرے کی طاقت کو ایک دوسرے کی طاقت کے ساتھ جوڑنا ہے،
تو اس پر ہم نے آج مکمل اتفاق کیا پہلی گفتگو تو، تاکہ یہ سندھ کارڈ جو ہے وہ اس سیاست کا خاتمہ کرے۔ دوسرا، اسی کے ساتھ غلط فہمی سندھ کے معصوم بے گناہ عوام کی کہ ہم ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے، وہ یتیم نہیں ہیں۔ لاڑکانہ کے نواب شاہ کے شہری یتیم نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، وہ ان وڈیروں جاگیرداروں کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے بھائی، ان کی بہنیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھیں گے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے خلاف ظلم کا خاتمہ بھی کریں گے۔ یہ ہم نے آپس میں طے کیا ہے۔ دوسرا جو ہماری گفتگو اس میں میرے بھائی راشد محمود سمرو بھائی بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت میں چاہے وزیر اعلیٰ ہیں، پھر وزراء ہیں، اور پھر اس کے بعد جو افسران کی جو پوسٹنگز ہوئی ہیں اور تعیناتی ہوئی ہے، اس پر ہمارے مشترکہ تحفظات ہیں، ہماری تشویش ہے۔ کیونکہ اگر بہت اعلیٰ سطح سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سسٹم گزشتہ 15 سالوں میں جو لوٹ مار کا، بدعنوانی کا اور کرپشن کا قائم ہوا ہے اسے ختم کرنا ہے، تو یہ جو پوسٹنگز ہوئی ہیں یہ کم و بیش وہی ہیں جو گزشتہ 15 سالوں میں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے اس پر مشترکہ طور پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور جس سطح پہ ان تحفظات کو پہنچانا ہے ہم نے پہنچایا ہے۔ یہ ہماری دوسری گفتگو، اس پر بھی ہم ایک پیج پر ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے کہ پورے سندھ میں اس وقت بد امنی ہے، لا قانونیت ہے، ڈاکو راج ہے، اندرون سندھ میں بھی اغوا برائے تاوان اور دشمنی کی بنیاد پر اغوا، یہ سلسلہ بہت اپنے عروج پر ہے۔ اب کیئر ٹیکر حکومتوں نے چاہے وفاقی ہو صوبائی ایک بیڑا اٹھایا ہے سسٹم کو ختم کرنے کا، بدعنوانی کو ختم کرنے کا، کچھ احتساب کو شروع کرنے کا۔ تو پھر یہ جو جرائم ہیں، اور جس میں کراچی کا اسٹریٹ کرائم ہو یا لاڑکانہ، نواب شاہ، اور پھر باقی جو دیہی علاقے ہیں کشمور، جیکب آباد، تو وہاں کے حالات بھی کراچی سے، اور کراچی کے حالات ان علاقوں، ان شہروں سے مختلف نہیں ہیں۔ تو یہ پورا سندھ یرغمال بنا ہوا ہے۔ یہ 15 سالوں میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کی گئی، راشی افسران اور جس طرح کے خود کو خدا سمجھنے والے جو وڈیرے جاگیردار وزراء تھے، انہوں نے جس طرح سندھ کے ریاستی جو اختیارات اور وسائل تھے ان کو جس طرح اپنی ذاتی اور گروہی جاگیر سمجھ کر استعمال کیا، اور ریاستی طاقت کا، حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے، ہم اس کی پہلے بھی مذمت کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو لیگیسی ہے 15 سال کی حکومت کی جو ابھی بھی قائم ہے، ڈاکو راج کی صورت میں، اسٹریٹ کرائم کی صورت میں، جس کو ایکچولی پورا موقع دیا گیا، جس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، ریزنی ہو، کراچی میں پھر جس طرح میرے نوجوانوں کا کراچی میں قتل ہوتا ہے، وہ ٹیلی فون، موبائل فون دے دیں، اپنا والیٹ دے دیں، اپنا سب کچھ دے دیں، گاڑی کی چابی دے دیں، اس کے باوجود بھی جو لوٹ مار کرنے والے، ریزنی کرنے والے ہیں، سنیچرز ہیں، وہ ان کا بہیمانہ قتل کر کے جاتے ہیں۔ یہ 15 سالوں میں انہیں دودھ پلایا گیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو ہم نہیں، کراچی کے، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں میں یہ ڈر و خوف پیدا کیا گیا ہے، اس طرح ڈاکو راج اور یہ بدعنوانی کا راج جو قائم ہوا ہے، یہ انہیں اس ڈر و خوف سے ہم نکال رہے ہیں۔ ہم سیاسی اور جمہوری استحکام کے لیے مولانا فضل الرحمان کی آواز پر لبیک کہہ کر اگر ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کر لی تھی، جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں، انہوں نے بھی ضمانت دی تھی، لیکن میرے خیال میں وہ بھی جانتے ہیں، میرے دونوں اکابرین بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی، یہ ہم نے صوبائی حکومت اسی لیے جوائن نہیں کی کہ
کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ کل حلیف تھے، نہ آج ہیں، نہ کل حلیف ہوں گے۔ ہم سندھ کے دیہی اور شہری عوام کی خدمت، ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ہماری جو اولین اور پہلی کوشش انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ اب یہ 15 سالوں سے جو ظلم کا سلسلہ ہے اسے ختم کیا جائے، سندھ کارڈ کے استعمال کو ختم کیا جائے، اور ایک متبادل قیادت ہے اسے واضح طور پر سامنے لایا جائے، اور سندھ کے عوام کو دیہی ہوں شہری ہوں مایوسی سے نکالا جائے۔ ان کے جو جملہ مسائل، چاہے بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے مسائل ہیں، چاہے پانی، بجلی، گیس کے مسائل ہیں، پھر دیگر انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل حل کیے جائیں۔ اور اس کے لیے سندھ جتنے وسائل وفاق کو دیتا ہے، کراچی اگر 4000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے تو 40 ارب کی خیرات نہ مجھے منظور ہے ایم کیو ایم کو، نہ جے یو آئی محمد راشد محمود سومرو کو منظور ہے، نہ میرے جی ڈی اے کے اکابرین جو ہیں انہیں منظور ہے۔ تو ہم کراچی کے حقوق کے لیے، یہاں کے تمام مظلوموں کے حقوق کے لیے، حیدرآباد سکر اور پھر جیکب آباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، کشمور، ان اور پورے سندھ کے مظلوموں کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک بھرپور جد و جہد کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا جو مشترکہ اجلاس اور میٹنگ تھی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈران کا، بالخصوص خالد مقبول صدیقی صاحب کا جنہوں نے آج ہمیں ویلکم کیا، فاروق ستار صاحب کا، اور خواجہ اظہار بھائی، رؤوف صدیقی صاحب اور دیگر عہدیداران، اور آج مستونگ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب اس میں زخمی ہیں۔ اس بم دھماکے کی مذمت سے کرتا ہوں، اور اس میں جو زخمی ہیں ان کے جلد صحت یابی کے لیے دعا سے کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے اوپر تواتر سے یہ حملے صرف اس لیے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے۔ 3 خودکش حملے میرے قائد پر، ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، سابق وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی پر قاتلانہ حملے اور خودکش دھماکے، میرے شہید والد کی شہادت، باجوڑ میں 80 جے یو آئی کے ورکرز کی شہادت، اور آج مستونگ میں شہادت اور بم دھماکہ بزدلانہ عمل ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے عزائم پہلے سے بلند ہیں، اور انشاءاللہ ملک کی سلامتی کے لیے جمعیت علماء اسلام کا یہ کارواں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپنا کام جاری رکھے گا۔ فاروق ستار صاحب نے تفصیلی گفتگو کی، جو باتیں آج ہماری ڈسکس ہوئی، اس بات پر اتفاق ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، وہ سندھ میں کسی ایک علاقے، ایک قوم، ایک ذات اور ایک قبیلے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، بلکہ کراچی سے کشمور تک بسنے والی تمام قومیں، تمام قبائل، تمام افراد، تمام علاقے ہم سب کے لیے مشترکہ ہیں، اور سب کے حقوق کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں گے۔ کیونکہ اسٹریٹ کرائم کا اگر کراچی میں عروج ہے تو کشمور، کندکوٹ، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی 800 بندے ڈاکوں کے پاس مخفی ہیں۔ یہاں اگر ہتھیار کا استعمال ہے تو وہاں بھی ڈاکوں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں ہیں۔ کراچی سے کشمور تک امن امان کی صورتحال جب یکساں ہے، کراچی اور کشمور تک حقوق پامال یکساں طور پر کیے گئے، کراچی سے کشمور تک یکساں ڈیلیور نہیں کیا گیا،
कराची से कश्मीर तक करप्शन की यकसां दास्तानें हैं, तो फिर हम सब ने भी उसके खिलाफ मिलकर यकसां जद्दोजहद करने पर इत्तफाक किया है। कल मेरी ग्रैंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चीफ कोऑर्डिनेटर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब से मुलाकात हुई और आज MQM पाकिस्तान के अहदेदारान से मुलाकात हुई। इस बात पर तीनों जमातें मुत्तफिक हैं कि सिंध के अंदर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को, जमीयत उलमा इस्लाम को और MQM को उन ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम उनको मुस्तरद करते हैं, चाहे वो DIG सतह की हों या कमिश्नर सतह की, SSPs की हों या DCs की, या अब होने वाली DSPs, SHOs, मुख्तियारकार की हों। हम इन ही चेहरों को दोबारा देख रहे हैं जिन्होंने 15 साल पीपल्स पार्टी की खिदमत की है। लिहाजा वो चेहरे लाए जाएं जिस पर किसी को एतराज़ न हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर किसी को एतराज़ न हो। ईमानदार अफसरान आज भी पोस्टिंग के इंतज़ार में हैं, उनको फौरी तौर पर पोस्टिंग पे लाया जाए। एक तरफा वन वे ट्रैफिक कबूल नहीं किया जाएगा। इस बात पर भी हमारा इत्तफाक हुआ कि सिंध में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल है। स्ट्रीट क्राइम, डाकू रात के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम ने गुज़िश्ता हफ्ते डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स में मुजाहरे किए और अब अमन कारवां के सिलसिले में आगाज़ किया जा रहा है। लेकिन इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि सिंध के अमन अमान के लिए GDA, MQM, JUI मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करेगी। और इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि अवामी जमात सिंध के अंदर या जमीयत उलमा इस्लाम है या MQM है या ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है। अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वडेरों, ख़वानीन, नवाबों और सरदारों की बैसाखियों पर खड़ी है। वो वडेरे जिन्होंने आज आटे की आसमान से कीमतें बात कर रही हैं, तो उसके ज़िम्मेदार वो हैं कि एक साल में 1 करोड़ 20 लाख सरकारी गंदम की बोरियों पर 77 अरब रुपए की करप्शन सामने आई। वो वडेरे जो मुलव्विस हैं सिंध के हेल्थ की 2.5 खरब की बजट लेने के बावजूद आज भी लाड़काना और नवाबशाह में लोग सरकारी हॉस्पिटल के बाहर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, वहाँ से टेस्टें करा रहे हैं और दवाइयाँ भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं। 58.5 अरब रुपए एजुकेशन की बजट रखी गई एक साल में, और उन वडेरे साहिबान के बदौलत जुल्म तो देखें, यानी बेशर्मी और बेहयाई का इससे बड़ा और मिसाल क्या होगा कि 58.5 अरब तालीम की बजट से उनका पेट नहीं भरा और लाड़काना बोर्ड, सखर बोर्ड, नवाबशाह बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, हैदराबाद और कराची बोर्ड में 6ठी जमात से मैट्रिक तक के नताइज फिक्स करने के लिए ये तमाम बोर्डें 100 करोड़ रुपए में बेची गईं। 100 करोड़ रुपए की रुश्वत लेकर 6ठी जमात से मैट्रिक तक के नताइज दिए गए। 250 करोड़ की करप्शन करके फर्स्ट ईयर और इंटर के नताइज दिए गए। जो बच्चे पूरा साल पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, एक तो तबकाती निज़ाम तालीम ने उनको मार दिया। प्राइवेट स्कूल में अलग तालीम, फिर फॉरेन के स्कूलों में अलग तालीम, सरकारी स्कूल में अलग, 3 तालीमी तबकाती निज़ाम ने जहां सिंध के बच्चे की तालीम का बेड़ा गर्क किया, वहां उनके नताइज फिक्स किए गए। और यूनिवर्सिटीज़ के बोर्डों में 250 करोड़ रुपए की करप्शन करके नताइज दिए गए, और 6ठी जमात से मैट्रिक तक के बोर्ड्स में 100 करोड़ रुपए की करप्शन करके नताइज दिए गए। इससे बड़ा सिंध का अलमिया क्या होगा कि आज सूबे सिंध के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत ने स्टेट बैंक से 60 अरब रुपए कर्जा लिया। जो फॉरेन इमदाद आई वो अपनी जगह,
جو مرکز سے امداد دی گئی وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1.5 سال پہلے سیلاب میں متاثر ہونے والے آج بھی گھروں کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کو گھر نہیں مل رہے۔ امداد تو گم ہو گئی، لیکن ورلڈ بینک سے ملنے والا، ایشین بینک سے ملنے والا 60 ارب کا قرضہ بھی گم ہوا۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ عوامی جماعتیں یہ ہیں جو آج آپ کے سامنے کھڑی ہیں، عوامی جماعتیں یہ ہیں جو عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں، وہ وڈیروں، نوابوں، سرداروں کے بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، جن کو یہ عوامی جماعتیں مسترد کریں گی۔ اللہ کے مدد سے، عوام کے طاقت سے ہم کراچی سے کشمور تک سندھ جو مسائل میں گھرا ہوا ہے، سندھ کے عوام کو متبادل قیادت دے کر ان مشکلات اور مسائل سے نکالیں گے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن ان تمام جماعتوں کے تحفظات کو دور کرے، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آروز اور ڈی آروز کے تقرر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دیگر الیکشنی امور کے حوالے سے ہوں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے تحفظات کو دور نہیں کرتی تو اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ تینوں جماعتیں بیٹھ کر اگلا لاہ عمل طے کریں گی۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے آج ہمیں آنر دی، عزت دی۔ ون بائی ون میں یہی ہوں، ون بائی ون۔ یہ جو مستونگ میں دھماکہ ہوا ہے، جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان اور خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے میں بھی اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جے یو آئی کی تمام قیادت اور وہاں جو براہ راست میرے بھائی متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ، وہاں کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو میرے زخمی ساتھی ہیں انہیں جلد از جلد روبہ صحت کرے، اور حکومتیں صوبائی ہوں، وفاقی ہو، جو دہشت گرد جنہوں نے اس واقعے کا ارتکاب کیا یا اس کے پس پردہ جو لوگ ہو سکتے ہیں انہیں بے نقاب کر کے، گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دے۔ یہ ہمارا یہ ون بائی ون کر لیں پلیز۔ جی کل ایم کیو ایم حیدرآباد نے پریس کانفرنس کی ہے، حیدرآباد کے رہنماؤں نے، انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ یہ کیا ہے کہ سندھ میں مزید صوبے بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ قائم کی جائیں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور سکر۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے ابھی جو فاروق بھائی کی بات ہوئی ہے ابتدائی، آپ نے وہ سن لی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ کارڈ کھیلنا بند ہو جانا چاہیے، پورے صوبے کی بات ہو، پورے صوبے کے عوام کی بات ہو، ایک ایک شہر کی بات ہو، ایک ایک دیہات کی بات ہو۔ جب مسائل یکساں ہیں، جب مشکلات یکساں ہیں، جب تمام قوموں کو تکالیف یکساں ہیں، تو پھر کیوں ہم ایک کارڈ کھیل کے اور اپنا ووٹ گین کر رہے ہیں؟ نہیں، اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ کارڈ کھیلنا بند ہو، اور اس پر فاروق بھائی نے واضح طور پر اپنی بات کہہ دی ہے۔ لہٰذا ہم پورے صوبے کی بات کریں گے، مشترکہ کریں گے، اور پورے صوبے کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ راجو صاحب یہ بتا دیں، جن 15 سال کی کرپشن کی پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی ہے، تو 15 سالوں میں 1 سال وہ بھی شامل ہے جس میں جے یو آئی پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم الائنس میں تھی، تو اس وقت آپ نے ان کی کرپشن کے خلاف آواز کیوں اٹھائی؟ اب جب کہ الیکشن ہونے والا ہے تو جے یو آئی ایک نیا نعرہ لگا کے کرپشن کا دوبارہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صحافی ہیں، قوم آپ کو سنتی ہے، کریکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ ایم کیو ایم بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی۔ جے یو آئی کا پیپلز پارٹی سے نہ کبھی کوئی اتحاد ہوا نہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری سب کا مقابلہ میں نے کیا تھا، لیاری میں بھی مقابلہ میری جماعت نے کیا تھا، نواب شاہ میں بھی مقابلہ میری جماعت نے کیا تھا، بلدیاتی انتخابات میں بھی لاڑکانہ سے لے کر کراچی تک پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے۔ ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں رہا، اور سندھ میں سب سے توانا آواز پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف جمعیت علماء اسلام رہی ہے۔ کسی دور میں ہم نے اپنی آواز نہ روکی ہے، نہ روکیں گے، عوام کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا کل صدر مملکت نے جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو ایک
خط لکھا ہے اور 6 نومبر میں کہا ہے تجویز دی ہے کہ عام انتخابات ہونے چاہیے. تو ایم کیو ایم بھی موجود ہے, جے یو آئی بھی موجود ہے, کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں ہم نے تو کل 2-3 چینلز کو بیپر بھی دیے اور بہت واضح طور پر یہ بات کی کہ صدر مملکت نے خط نہیں لکھا, انہوں نے کھپ ڈالی ہے اور اپنے منصب کے منافی یہ بیان دیا, یہ کردار ادا کیا. اور جو تھوڑا بہت اپنی غیر جانبداری کا بھرم اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا, کوئی 2 واقعات ایسے ہیں, کل جو انہوں نے خط لکھا اور اس سے پہلے وہ جو بل کو انہوں نے منظور کیا نہیں کیا, اس پر انہوں نے جو خامہ خواہی ایک تنازع کھڑا کیا, شاید اپنی پارٹی کو جو ناراض تھی ان سے دوبارہ خوش کرنے کے لیے. تو یہ بتا دیا کہ کس وجہ سے وہ اب تک خاموش تھے. اب جب ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں جا کے سیاست کرنی ہے. تو میرے خیال میں یہ زبردستی ایشو نکالا ہے, پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. یہ طے ہے, قومی اسمبلی سینٹ سے پاس شدہ بل یا قانون ہے کہ یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے کہ وہ انتخابات کرائے, وہ انتخابات کی تاریخ اور شیڈیول دے. صدر مملکت کا اس سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ اپنی تھوڑی بہت عاقبت سدھارنے کے لیے مکمل جانبداری کا کردار ادا کیا ہے. انہیں تو صدارت کا جو منصب ہے وہ بھی زیب نہیں دیتا, یہ بیان ان کے منصب کو زیب نہیں دیتا. میں بھی اسی پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خط صدر پاکستان کا نہیں, یہ پی ٹی آئی کا خط ہے, اور پی ٹی آئی کے کسی اقدام کو جمعیت علماء نے نہ پہلے قبول کیا ہے نہ اب قبول کریں گے. یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. اس پر اگر پی ٹی آئی پہلے عمران خان کی شکل میں مداخلت کرتی تھی اور اب عارف علوی کی شکل میں اگر مداخلت کرتی ہے تو ہم پہلے بھی لڑے ہیں, اب بھی لڑیں گے. کسی صورت کسی جماعت کو اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیں گے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ لوگوں کا مشترکہ جدوجہد پہ فیصلہ ہوا ہے, تو الیکشن کے حوالے سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی کہاں پہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے, کہاں پہ یہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے, اس طریقے کا کوئی لائے عمل کوئی چیز سامنے آئے گی؟ دیکھیں اس سلسلے میں ہم جلد دوبارہ آپس میں بیٹھیں گے اور ہم کچھ کمیٹی بھی ایسی بنائیں گے ذیلی سطح پہ جو اس طرح کی آگے کی حکمت عملی کے لیے آپس میں تبادلہ خیال کرے اور کوئی مشترکہ نکات ہمارے سامنے رکھے, تو پھر اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جی ڈی اے کو بھی میرے خیال میں یہ جو اچانک رویہ اور پالیسی کی تبدیلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس کا جواب تو پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی دے گی کہ اب پہلے ایسا کیوں نہیں, اب ایسا کیوں. تو یہ اصل میں جو ماحول ہے اور جو ان کے چہروں سے نقاب ہٹ رہا ہے